अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखदमत न्यूज़ बुलेटिन शामिल करते हैं। इस्लामाबाद से डिविजनल ब्यूरो चीफ राजा इदरीस ने रिपोर्ट दी है कि सिटीजन पोर्टल सिस्टम आवाम को बाइख्तियार बनाने का सफर है। कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया तो नौकरी से निकाल देंगे। थानेदार या कोई अफसर पैसे मांगे, वजीर आजम को शिकायत करें। वजीर आजम इमरान खान का सिटीजन पोर्टल के 2 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। अंजाम पाए 28 अक्टूबर को आपने सर एक पौधा लगाया 2018 को, जिसका नाम पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल रखा। वो पौधा आज 2 साल गुजरने के बाद एक तनावर दरख्त बन चुका है और पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में लोगों ने इसका फल खाया है और खा रहे हैं। जिन लोगों को इस सिस्टम से या इस दरख्त से फल नसीब नहीं हुआ, उनको साया ज़रूर मिला है, और जिनको साया नहीं मिला किसी वजह से, तो उनको साई ऑफ रिलीफ ज़रूर मिला है कि एक ऐसा निज़ाम मौजूद है कि जिस पे आम आदमी की आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी। सर कुछ वंडर्स इस सिस्टम के साथ लिंक्ड है। ये सर 2015 में आपकी हुकूमत केपी में जो थी, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में केपी सिटीज़न पोर्टल, उसकी सक्सेस स्टोरी पे स्केल्ड अप हुआ और 45 दिनों की काविश से ये सिस्टम जो है हमारी इंटरनल टीम ने बनाया। उस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू 100 मिलियन और 150 मिलियन रुपीस के दरमियान थी, जिसका सरकार को 1 रुपया खर्चा नहीं आया। हैरानकुन तौर पे सर ये हुआ कि महज 2 महीने के बाद दिसंबर 2018 में 1 लाख सिटीजन्स रजिस्टर्ड हुए और हमें शॉर्टलिस्ट किया गया वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के लिए। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में सर 87 ममालिक की 4646 एप्लीकेशंस थी कि जिसमें हम टॉप 3 में थे और पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल वाज स्पॉटेड सेकंड। सो ये एक बहुत बड़ा एक एजाज़ था इंटरनेशनल, जो बहुत कम अरसे में इस सिस्टम को मिला। सर इस वक्त आपके सामने हम ये रखना चाहते कि 2018 का और 2020 का सिटीजन पोर्टल क्या है। जब हमने इसकी लॉन्चिंग की तो सिर्फ 2 सूबों के जो मशीनरी थी और वफाक की मशीनरी इसके साथ लिंक थी, और 3796 डैशबोर्ड्स जो थे वो ऑपरेशनल थे, जिन पे सारी ट्रैफिक जो है जाती थी कंप्लेंट्स की। इस वक्त तमाम सूबे बशमूल GB और आज़ाद कश्मीर के इदारों के 8913 इदारे हैं, जिन पे कंप्लेंट्स की तमाम जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होती है, और देयर इज़ हार्डली एनी ऑफिस कि जो इसमें से मिस्ड है, जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। सर सिटीजन्स की रहनुमाई के लिए हमने उनकी कैटेगरीज बनाई और सब कैटेगरीज बनाई, जो उस वक्त 473 थी, इस वक्त उसका बेस बढ़ के 1151 हो गया है। इसका बड़ा फ़ायदा इदारों को ये हो रहा है कि उनको पॉलिसी मेकिंग के लिए एनालिटिक्स जो मिल रहे हैं वो बड़े टू द पॉइंट मिल रहे हैं और इशू बेस्ड मिल रहे हैं। सर आपको याद होगा सर, जब इनिशियल ब्रीफिंग्स हम आपको दे रहे थे तो इसमें ये बात सामने आई कि जी एक मोबाइल एप्लीकेशन पे ही सारे लोग, जिनके पास मोबाइल एप्लीकेशन नहीं होगा वो क्या करेंगे, जो दूर दराज के इलाकों के लोग हैं वो क्या करेंगे, या वो लोग जो जहाँ पे इंटरनेट की सहूलत नहीं हो या इलिटरेट हो। सर आज के सिटीज़न पोर्टल में वो तमाम चीज़ें जो है वो कवर्ड हो गई हैं, और देयर इज़ हार्डली एनी पर्सन मिस्ड, ख्वाह वो इलिटरेट है सर या वो दूर दराज इलाके से या जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, वो तमाम लोगों को एक्सेस मिली हुई है। सर सिटीज़न पोर्टल के लिए हमने हेल्पलाइन कायम की है, और एक आम शहरी को अगर कोई रहनुमाई चाहिए, उसको समझ नहीं है हाउ टू गो अबाउट इट, तो वो बाकायदा हेल्पलाइन का इस्तेमाल करता है। ये 2018 में नहीं था सर। इसके बाद सर हर इदारे में कोई ना कोई कंप्लेंट सेल ऑपरेशनल है, और पीपल आर कंफ्यूज्ड कि वो कौन सा सही ऑपरेशनल सिस्टम होगा कि जिस पे जाके वो अपनी कंप्लेंट करें। तो हमने एग्जिस्टिंग कंप्लेंट सेल्स को इसके साथ इंटीग्रेट किया। 2018 में ये सारे आइसोलेशन में काम कर रहे थे। ये हम पे क्वेश्चन था कि जी ये सिस्टम किस बुनियाद पे ऑपरेट कर रहा है। सर इट स्टार्टेड विद योर एग्जेक्टिव ऑर्डर्स, बट लेटर ऑन ये सिस्टम जो है रूल्स ऑफ बिजनेस में अमेंड करके इसको लीगल कवर दिया गया। और आखिर में सर सिटीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडेक्स हमने इंट्रोड्यूस कराया। आज हमें पता चल रहा है कि कौन सा सिटीज़न कितना रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है, वो कोई अपनी आइडेंटिटी शो ना करके या फेक क्रेडेंशियल्स के साथ रजिस्टर्ड तो नहीं हो रहा। सो ये कल के और आज के सिटीज़न पोर्टल का एक तकाबली जायज़ा है। सर आते हैं सर इसमें इस वक्त सर 24 महीने हो चुके हैं सिस्टम को, 30 लाख लोग सर इसके साथ मुंसलिक हैं। ये बड़ी हैरत की बात है कि एक ऐसा निज़ाम कि जिसमें माहाना 1,25,000 बंदा सर उसके साथ ऐड हो रहा हो,
تو یہ اس بات کا مظہر ہے کہ لوگوں کی آپ سے سر ایکسپیکٹیشنز ہیں اور لوگوں کا آپ پہ ٹرسٹ ہے. یہ نہ ہوتا تو اتنے بڑے پیمانے پہ اس سسٹم کی ڈاؤن لوڈز اور اس کا یوز نہ ہوتا. سر 28 لاکھ لوگ پاکستان میں رہنے والے اس کے ساتھ لنکڈ ہے. 1,70,000 جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہیں اوورسیز اس کے ساتھ لنکڈ ہے, اور 11,000 فارنرز, یعنی وہ ان کا اگر پاکستانی کسی ادارے میں ایشو ہے تو وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے, خواہ وہ انویسٹرز ہیں یا وہ کسی ایمبیسی میں ان کا ایشو آ رہا ہے. سر انیشل ڈیز میں آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سسٹم پورے نظام کا ہر آل سیگمنٹس آف سوسائٹی کا جو ہے ترجمان ہے. اس میں میل فیمیل, پرسنز ود ڈسیبلٹیز سر, مائنورٹیز, overseas Pakistanis, senior citizens, there is hardly any segment of the society which is left out. Next. Sir, پالیسی میکنگ کے لیے آپ کو کون سا پروفیشن چاہیے کہ جس پہ بندہ فوکس کرے؟ اگر وہ اسٹوڈنٹس ہو وہ رجسٹرڈ ہے, اگر وہ بزنس مین ہیں وہ رجسٹرڈ ہے, انجینئرس ہیں, سول سرونٹس ہیں. سو غرض ہر ایک سیگمنٹ اس میں کورڈ ہے. نیکسٹ. سر ایج گروپ کے بعد میں جائے, اگر آپ ایک خاص ایج گروپ کو فوکس کر کے کوئی پالیسی آپ کو چاہیے تو وہ بھی اس سسٹم میں ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ ان کے کیا ایشوز ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے. یہ سر اوورسیز کی اوورال ایک پوسچر ہے کہ پورے دنیا میں کتنی ہے, ٹاپ 13 کنٹریز میں سر. نیکسٹ. سر یہ خلاصہ ہے اس پورے نظام کا. سر یہ جو ورٹیکلی اسٹیپ ہے, یلو اسٹیپ ہے سر, یہ پروونس وائز کمپلینٹس کی ٹوٹل تعداد شو کر رہی ہے. چونکہ فیڈرل گورنمنٹ ایک بہت بڑا مینڈیٹ اس کا ہے سروس ڈیلیوری میں, تو یہ ان کی کمپلینٹ سب سے زیادہ ہے, فالوڈ بائی پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا. سر 27 لاکھ شکایات اس وقت اس سسٹم پہ آئی ہیں سر. اس میں سے 25 لاکھ شکایات کا نمٹائی گئی ہیں جو 94% بنتی ہیں. 25 لاکھ شکایات کے اگینسٹ 16 لاکھ شہریوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا ہے, اور 16 لاکھ شہریوں میں 6,12,000 کنفرم کرتے ہیں کہ ان کو وہ ریلیف ملا ہے جو وہ چاہتے تھے. یہاں پہ سر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ لوگ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اداروں کے پاس نہیں گئے تھے, نہ کسی کی سفارش لے کر, نہ کسی کو رشوت لے کر. وہ جو شروع میں ہم نے آپ کو کہا کہ جی آپ کا ویژن ہے کہ ایک عام آدمی اتنا امپاورڈ ہو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو, وہ گھر بیٹھے عزت کے ساتھ اپنا مسئلہ ادارے کے ساتھ اٹھائے. تو یہ جتنے بھی لوگ اس میں سے ریلیف ملا ہے یا نہیں ملا, وہ کسی کے پاس منت ترلے کرنے نہیں گئے تھے. اور اس وقت 27 لاکھ شکایات کا ازالہ ہونا سر, اگر یہ ہم پیپرز پہ لے کے آتے ہیں تو کتنا پیپر سرکار کا خرچ ہوتا, لوگوں کو گھروں سے نکل کے کتنے اس پہ پاپڑ بیلنے پڑتے. سو وہ کوئی چیز اس نظام میں موجود نہیں ہے اور یہ اس سے پاک ہے. اور جو بھی منسٹریز میں سر فوکل پرسنز ہیں, جو کہ صوبوں میں جو فوکل پرسنز ہیں, یہ ان کی دن رات محنت کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ 27 لاکھ لوگوں کو کی سنوائی ہوئی ہے. نیکسٹ. سر اگر ہم ایک پالیسی میکنگ کے اینگل سے دیکھ لیں تو 27 لاکھ شکایات میں ہر صوبے کی اپنی پیکولر وہ کیریکٹرسٹک ہے, لیکن میونسپل سروسز دا اونلی ایریا کہ جو اکراس دا بورڈ پورے صوبوں میں, ایون اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں, وہ میونسپل سروسز دا ہائیسٹ کیٹیگری کمپلینٹس میں. ٹوٹل 27 لاکھ شکایات میں سے 19% صرف میونسپل سروسز پہ ہے, جو ایک بہت بڑا گرے ایریا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے پالیسی میکرز کے لیے کہ اس میں انٹروین کیا جائے. نیکسٹ. سر اوورسیز پہ آتے ہیں تو اوورسیز کی 1,70,000 رجسٹریشن میں 1,36,000 کمپلینٹس تھی, 1,28,000 اس میں ریزالو ہوئی, 69,000 لوگوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا, اور 25,000 لوگ جو ہیں وہ کنفرم کرتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملا ہے. سر یہ لوگ باہر مزدوری کر رہے ہیں, ان میں سے کسی بھی بندے کو اپنی مزدوری چھوڑ کر اپنے ملک آنا نہیں پڑا, بلکہ وہاں پہ بیٹھ کے ان کو یہ ریلیف ملا ہے. یہ ہے اس نظام کا سب سے بڑا سکسیس. نیکسٹ. سر شروع میں ہم نے کہا کہ آل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کو کور کرتا ہے, اسپیشلی ایبلڈ پرسنز 1,55,000 ان کی کمپلینٹس ہیں, یہ بھی گھروں سے نکلے نہیں ہیں اپنی شکایات کی خاطر. مائنورٹیز 56,000, ویمن 1,80,000 کمپلینٹس, اور سینئر سٹیزنز 34,570. ان کو گھر بیٹھے یہ سہولت ملی ہے, اور یہ ان کی رسپیکٹیو سیٹسفیکشن ریشو ہے. سر اوورال اگر پبلک کا وہ نقارہ خدا پہ اگر جائیں تو سب سے زیادہ سیٹسفیکشن جو آئی ہے سٹیزن پورٹل پہ وہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی آئی ہے 45%, فالوڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. اوورال جو فیڈرل ادارے ہیں, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری 39% اور دا ریسٹ. سر اگر ہم کیٹیگریز پہ جائیں
So NADRA is the highest category itself, as an organization भी है और as a category भी है. 65% satisfaction है NADRA से public की. Licenses and certificate की 60% and immigration and passport की 56 and Security and Exchange Commission 49. Next. सर अगर हम मिनिस्ट्रीज़ की कंपैरिजन करें तो उनको हमने दो ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड किया, सर्विस डिलीवरी और नॉन सर्विस डिलीवरी. सो मोफा इज द मिनिस्ट्री विद हाईएस्ट सिटीजन्स फीडबैक बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मिशंस जो कौंसलर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. तो ये भी ओवरसीज़ की तरफ एक वो है कि उनको ये रिलीफ मिल रहा है. 48% दे आर सेटिस्फाइड. और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की मिनिस्ट्री सेकंड पे और रेवेन्यू डिवीजन FBR इज़ थर्ड. सर अगर लो परफॉर्मेंस पे बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो सिटीज़न डिससेटिस्फाइड है वो इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन से, पावर डिवीजन से, फेडरल एजुकेशन से. इसमें यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और सर यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता है सारे यूथ होते हैं और उनके पास मोबाइल फ़ोन्स भी हैं एंड दे कैन ईजीली रेज देयर वॉइसेस. सर ये हाई परफॉर्मर नॉन सर्विस डिलीवरी में कॉमर्स डिवीजन सर, क्लाइमेट चेंज और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और ये बाकी दो मिनिस्ट्रीज. लो परफॉर्मेंस में सर ये हैं. सर हमें ये बड़ा हम पे क्रिटिसिज्म आती है अक्सर सोशल मीडिया पे कि जी हमारी शिकायत हो गई है और उन्होंने बग़ैर किसी कार्रवाई के बंद कर दी है और हमें रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड. में पिछले 2 सालों में 1,67,000 शिकायत को हमने सर दोबारा खोला, रिविज़िट किया. उसमें 1,53,000 हल हुई और ये वो शिकायत थी जिनका फीडबैक 100% नेगेटिव था. सर 27,000 बंदों ने फिर सेकंड फीडबैक दिया और उनमें 7,500 ने कंफर्म किया कि इनको अब रिलीफ मिल गया है. सो ऐसा हरगिज़ नहीं है. हम बाकायदा मॉनिटरिंग करते हैं कंप्लेंट्स की. जो सिटीजन डिससेटिस्फाई होता है तो उसकी कंप्लेंट को रिविजिट किया जाता है. नेक्स्ट. सर सिटीजन का बाकायदा कोड ऑफ कंडक्ट होता है. ये नहीं है कि वो कोई भी कंप्लेंट इस सिस्टम पे करे और इदारों के लिए कोई मसला खड़ा कर दे और उनको टेंशन में इसमें डाल ले. 4,77,000 शिकायत को खारिज किया गया, लेकिन हमने इंसाफ के तकाजे को नज़र रखते हुए उनको एक ऑप्शन दिया कि आप रिव्यू की रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो रिक्वेस्ट भी उन्होंने सिस्टम के थ्रू की. 76,000 रिव्यू रिक्वेस्ट्स आई जिसमें 35,000 अंडर प्रोसेस है. 16,000 को सही जाना गया कि हाँ ये गलत ड्रॉप हुई थी, इनको प्रोसेस किया जाए और 24,000 को रिजेक्ट किया गया कि ये बिल्कुल सही एक्शन लिया था इदारे ने. नेक्स्ट. सर ये तो थी, अगर इसको इस ब्रॉडर उसमें हम ले लें तो ये एक फायर फाइटिंग का एलिमेंट पेश कर रहा है कि यहाँ पे शिकायत हो जाती है और यहाँ पे हल हो जाती है. ये तो हमारा अल्टीमेट एम नहीं है इस सिस्टम का. हमने तो निप इन द बड अप्रोच पे जाना है. हमने तो पॉलिसी रिजीम को इम्प्रूव करना है. एक आम आदमी आज कितना एम्पावर्ड है वो इस स्लाइड से सर हम आपको बताना चाहते हैं. ये जो टॉप पे है इन्फोर्समेंट ऑफ SOPs फॉर फैसिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद मिसिंग फिंगरप्रिंट्स. ये एक शहरी की शिकायत थी जो इन राइटिंग सर आपके लिए आई थी और उसने कहा कि मेरे ये जो थंब इम्प्रेशंस हैं ये किसी बीमारी की वजह से नहीं है, तो मुझे ID कार्ड लेने में बड़ी दुश्वारी पेश आई. हम आपके तो उसने आपको सर मुखातिब होकर ये लिखा था कि मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि हमारे लोग बहुत से मसलों के साथ दरपेश हैं. हमें मोबाइल सिम डिनाई किया जाता है, हमें बैंक में अकाउंट खोलना डिनाई किया जाता है, हमें पासपोर्ट में मसले आते हैं, तो बराए करम हमारा या कोई बंदोबस्त कीजिए. उस पे सर बाकायदा SOP नादरा के ज़रिए इन्फोर्स कराई गई और वो लाइन डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन स्टेट बैंक, इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और PTA उनको टेबल पे बिठा के उनसे इन्फोर्समेंट इंश्योर कराई गई. आज हर 3 महीने बाद सर वो PM ऑफिस को रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि कितने लोग हैं जो जिनके थंब इम्प्रेशंस मिसिंग थे और उनको ये रिलीफ मिला है. ये एक बंदा इतना एम्पावर्ड था कि इसने पूरा पॉलिसी रिजीम उसका चेंज करा दिया. इसके पीछे सर वो बंदा अपने आप पे पेट्रोल छिड़क के रोड पे नहीं आया था, उसने कोई भूख हड़ताल नहीं की थी. वो इतना एम्पावर्ड है आज इस निज़ाम से. सर एग्जाम्पशन ऑफ ओवरसीज़, इसके बैकिंग पे 4 कंप्लेंट्स थी सर. ओवरसीज़ ने कहा सर उन्होंने आपके एक अपील को हवाला दिया था कि सर आप कहते हैं कि हमें जो है आप भेजें पैसे बैंकिंग चैनल से भेजें, 2019 की कंप्लेंट है. तो उन्होंने कहा कि सर हम लबैक कहते हैं लेकिन हम गरीब लोग हैं, हम मजदूरी करते हैं तो करेंसी कन्वर्जन में कटौती हो जाती है. FBR के खाते में हम जो है नॉन फाइलर्स हैं तो वहाँ से कटौती हो जाती है, तो बराए करम इससे निजात दें, हम पैसे बैंकिंग चैनल से भेजेंगे. सर PM ऑफिस का डायरेक्टिव गया, FBR ने फाइनेंस बिल 2019 में वो रिलैक्स की और आज नन ऑफ द ओवरसीज इज चार्ज विद दिस. ये 4 बंदे
تھے اور اس نے پوری کمیونٹی کا ایک مسئلہ حل کیا. سو یہ ہے وہ اس کا پرپز کہ ایک عام آدمی کی کمپلینٹ کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کو پالیسی پرسپیکٹیو میں دیکھا جاتا ہے. ایک تیسری کمپلینٹ سر جو تھی 29,000 انٹرنس تھے سر, 282 بندوں کی کمپلینٹس آئی, 29,000 کو ریلیف 282 بندوں کی وجہ سے ملا, 941 ملین روپے پیمنٹ تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم 282 کو ہی ریلیف دیتے کیونکہ انہوں نے مانگا تھا, لیکن حق یہ تھا کہ ان سب کو سنا جاتا. تو سر یہ ہے وہ اس کا اینڈ ریزلٹ اس سسٹم کا جو آ رہا ہے, یہ پبلک کے پرسپیکٹیو سے ہے سر. اب اگر ہم انسٹیٹیوشنلی چلے جائیں کہ اداروں کو اس سے کیا مل رہا ہے تو وہ سر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نیکسٹ سر, ہر سرکاری ملازمین بھی اس پہ کمپلینٹس کرتے تھے لیکن وہ ایز پر مینول وہ پروسیس نہیں ہوتی کہ ان کا اپنا چین آف کمانڈ موجود ہوتا ہے. اس سے آئیڈیا لے کے ہمیں جو گرے ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوئیں اس پہ ہم نے انٹروین کیا. 1322 پوزیشنز تھی جس کے بینیفیشری 16,000 ملازمین تھے. ان کے ریکروٹمنٹ رولز نہیں تھے. جب ریکروٹمنٹ رولز نہیں ہوتے سر پروموشن نہیں ہوتی, کیریئر پاتھ ہی ڈٹرمن نہیں ہوتا. وہ حل ہوئے سر. لانگ اویٹڈ پروموشنز 3,333 پروموشنز ہوئی. اس کے علاوہ سر 946 انکوائریز تھی جو پینڈنگ تھی وہ ڈیسائیڈ ہوئی سر, اور 3,884 پوزیشنز جو کہ اداروں میں پڑی ہوئی تھی وہ کمیشن کو بھیجی گئی. نیکسٹ سر, اب اس پورے نظام کو اگر دیکھ لیا جائے تو سرکار کا تو لگتا ہے ایسا ہے کہ بہت بڑا خرچہ آیا ہوا. اس وقت ایک عام آدمی کو جو ریلیف مل رہا ہے اس پہ سرکار کا 20 روپے خرچہ آ رہا ہے. یہ میں آپریشنل کاسٹ کی بتا رہا ہوں سر, ڈیولپمنٹ کاسٹ تو زیرو تھی. 20 روپے پہ لوگوں کے کروڑوں روپے کے قبضے بھی وہاں گزار کرائے گئے ہیں, لوگوں کے بڑے بڑے نقصانات ہیں ان کا ازالہ ہوا ہے سر. یہ ہے سر مستقبل کا پاکستان سٹیزن پورٹل. اس کو شارٹلی میں سر کنکلوڈ کرتا ہوں. سر آپ جب پرائسز کی میٹنگ لیتے ہیں تو ہم پبلک سے پوچھتے ہیں کہ ذرا پرائسز بتائیں کہ مارکیٹ میں کیا ہے. کل کو آپ نے سر ایک پالیسی اناؤنس کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ پبلک آپ کو بتائے کہ ان کا فیڈ بیک کیا ہے. اس وقت 30,000 لوگ ہم 24 گھنٹے میں کنٹیکٹ کر کے ان کی رائے آپ تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پبلک سے اس میں آئے گا. اور یہ باقی سر انشاءاللہ نیکسٹ جب ہماری پرفارمنس ایویلویشن ہوگی تو یہ اس میں امپلیمنٹڈ ہوں گے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. کمال آپ نے پریزنٹیشن دی ہے. اس کو جو امپرومنٹس کی ضرورت ہے وہ بھی کر رہے ہیں آپ. 27 لاکھ شکایات میں سے بتایا انہوں نے 25 لاکھ جو ہے وہ نپٹائی گئی ہیں. تو ریزولوشن ریٹ جو نپٹائی گئی شکایات کا ریٹ ہے وہ 90% ہے. اور اچھی بات تو یہ ہے کہ سفارش کا خاتمہ, رشوت کا خاتمہ اور سب سے بڑھ کے جو خواری ہوتی ہے لوگوں کو اس کا خاتمہ ہوا ہے. اور ساتھ ہی میں ڈیٹا بھی مل رہا ہے کہ کس ایریا میں حکومت نے کام کرنا ہے اور چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. ایک چھوٹا سا عادل صافی صاحب کی ٹیم نے ایک ویڈیو بنایا ہے اسی پورٹل کے اوپر, وہ ملاحظہ کرتے ہیں. جی آفیسز میں بیچارے لوگ دھکے کھاتے تھے. کئی گورنمنٹ آفیسز میں چلے جائیں, لوگ باہر کھڑے ہیں, غریب آدمی ذلیل ہو رہا ہے. اور اگر آپ کے پاس انفلوئنس ہے, پیسہ ہے, طاقت ہے, آپ کے کام ہو جاتے تھے, ناجائز کام بھی ہو جاتے تھے. لیکن اگر آپ کمزور ہیں آپ کے جائز کام یہاں نہیں ہوتے تھے. تو یہ جو سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے یہ ہے ایک چینج ان مائنڈ سیٹ, ایک ذہن بدلنے والا سسٹم ہے کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ آفیسز, گورنمنٹ منسٹریز, پولیٹیشینز ہم سب اکاؤنٹیبل ہو گئے. میری شادی کے بعد 5 مہینے بعد مجھے گھر سے نکال دیا گیا. میرے ابو کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا. ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں. 29 نومبر 2019 کو میری امی کو ان لوگوں نے بہت زیادہ مارا, پیٹا اور گھسیٹتے رہے جس کی وجہ سے انہیں کافی چوٹیں آئیں. مجھے ویل چیئر کی بہت ضرورت تھی, میں معذور آدمی ہوں. 5 ماہ بعد میری بیٹی باز یاد ہوئی. وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اور ان کی کمپلینٹ ہے, تہ دل سے شکر گزار ہوں. میرا دکھ سمجھا اور مجھے اس پریشانی سے باہر نکالا. میری سسٹر تھی احمد جرمن میں نے 2016 میں بھی ان کو میں اسپانسر کیا تھا. ان کا مطلب ویزا نہیں تھا لگ رہا. 29 سال ہو چکے تھے, وہ پاکستان نہیں تھے آ رہے, باقی پوری دنیا میں وہ جا سکتے تھے. زمانگو مسألة وبرنيجيف كي
زمان خاوند دینو مې هلک نه ځمکه واخیسته، هغه اوس غټه دوکه وکړله. زما د بچو حق او د ځان ته ووهلو، پیسې د ځان ته ووهلې. بیا یې راله نه پیسې راکولې نه، بیا پکې جرګه کېناسته چې موږ کله چکې موږ له راکړو، هغې کې پیسې نه وې، په هغې باندې موږ ایف آئی آر وکړو. مجھے 2 سال سے ایک لڑکا بہت زیادہ ہیرسمنٹ کر رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا، گن پوائنٹ پہ مجھے اغوا کیا اور میری پکس بنائی. میں نے 2010 میں 2 دکانیں انسٹالمنٹ کے تحت خریدی تھیں. تمام رقم جمع کرا دینے پر بھی سوسائٹی نے مجھے میری دکانیں دینے سے انکار کر دیا. ہماری لینڈ میں کچھ لوگوں نے قبضہ کیا تھا. میرے پاپا نے پاکستان سٹیزن پورٹل میں کمپلینٹ کی، انہوں نے ہماری سیٹ اوپن کروا دی. میں نے سٹی بورڈ پر ریکویسٹ کی، 1 ہفتے میں مجھے ویل چیئر مل گئی ہے. بہت شکریہ عمران خان کا. عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. میرے پاکستان سٹیزن پورٹل کہتے ہیں، میں نے پھر یہاں پہ اپلائی کیا. میں نے اسپانسرشپ کے لیے یہاں پہ میں نے جب اپلائی کیا تو انہوں نے اور ان کے عملے نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا. لاس کولو بس تو ماشاءاللہ لوگوں کو بااختیار کر دیا اور مدینہ کی ریاست قائم کرنے کی طرف یہ سفر جاری ہے. ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے اظہار خیال کرنے آئیں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں عادل آپ کو اور پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ کی ساری ٹیم کو آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ جس ڈیڈیکیشن سے اور جس طرح آپ نے یونٹ کو چلایا اور یہ سٹیزن پورٹل کو جس طرح آپ نے عوام کو امپاور کیا اس کے ذریعے، یہ پاکستان میں ایک نئی سوچ، ایک نئی مینٹل ایٹیٹیوڈ آ رہی ہے. کیونکہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ہمیں آزادی ملی تو جو ہمارے جن لوگوں نے حکومت کی ان کی جو ذہنیت تھی وہ بدلی نہیں. حکومت میں جو لوگ آئے وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ اب انگریزوں کی جگہ وہ اب آ گئے ہیں. تو انگریز تو ایک دوسرے ملک سے آ کے ہمارے پہ حکومت کر رہا تھا. اس کا تو وہ تو آزاد لوگوں کے اوپر حکومت نہیں کر رہا تھا، وہ تو غلاموں پہ حکومت کر رہا تھا. تو غلاموں کے تو وہ حقوق نہیں ہوتے جو آزاد شہریوں کے ہوتے ہیں. اپنے ملک میں انگریز کے لوگوں کا اور اس کا رویہ تھا، اپنے لوگوں میں شہریوں کے حقوق بھی تھے. اپنے ملک میں جو شہریوں سے جو حکومت برتاؤ کرتی تھی وہ اپنے سمجھ کے کرتی تھی، اور جو ہمیں یہاں جو غلاموں سے وہ کرتے تھے بالکل مختلف ان کی ایٹیٹیوڈ تھی. اور یہ جب میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو میں نے خود دیکھا کہ جو یہاں کا گورنمنٹ کا رویہ اور وہاں کا زمین آسمان کا فرق تھا. تو وہاں ایک شہری امپاورڈ ہوتا ہے، اس کو یہ اس کے احساس نہیں ہوتا کہ حکومت میری بات ہی نہیں سنے گی. اگر تو میرے پاس طاقت ہے تو حکومت میری بات سنے گی، اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میری آواز ہے. تو وہاں تو ایک شہری امپاورڈ ہوتے ہیں. وہ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو وہ ٹیکس دے رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کے لیے سروس ڈیلیوری دے گی. تو یہ جو ہم نے قدم اٹھایا، یہ اس سفر کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہے. اور وہ سفر جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اس میں مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ ایک اسٹیٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو عوام ہے ان کی خدمت، اسٹیٹ بنی ان کی خدمت کے لیے.
اور دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. فلاحی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے ساری اپنی کمزور طبقے، اپنی عوام، اپنے اسپیشل لوگ، اپنے بوڑھے، ان سب کی ذمہ داری، اپنے یتیم، ان سب کی ذمہ داری اسٹیٹ نے لی تھی. اور وہ دنیا میں پہلی دفعہ ایک اس طرح کی اسٹیٹ بنی تھی. نہیں تو بادشاہ ہوتا تھا اور نیچے اس کے سارے غلام ہوتے تھے، یعنی صرف درباریوں کے تھوڑے بہت ان کی کوئی سنتا تھا، لیکن نیچے عوام کی نہیں سنتا تھا. وہ بڑے اچھے اچھے بادشاہ بھی گزرے ہیں جو کہ تھوڑا عوام کی بات سنتے تھے، لیکن بادشاہ کیونکہ عوام سے تو الیکٹ ہو کے نہیں آیا تھا. تو جب ڈیموکریسیز آئیں تو ڈیموکریسی میں مجبور ہو گئے لوگ کہ لوگوں کی بات سننی، کیونکہ وہ انہوں نے ووٹ لینی تھی ان سے. تو وہ چینج، اور پاکستان میں بھی چینج آیا ہے الیکشنز کی وجہ سے. لیکن جب تک ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی عوام کی آواز نہیں سنے گی، اپنے ان کے کام نہیں کرے گی، اور یہ نہیں سمجھے گی کہ ان کے اوپر احسان کر رہی ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے عوام کی خدمت کرنا. تو یہ جو ہمارا سٹیزن پورٹل ہے، یہ اس سفر کے جو ایک سفر امپاورمنٹ کا ہے عوام کا، کہ عوام کو یہ احساس دینے کے لیے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے آپ کا کام کرنا، وہ آپ کے اوپر کوئی بڑا احسان نہیں کر رہی. یہ سفر ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 30 لاکھ لوگوں نے اس سٹیزن پورٹل کا استعمال کیا، اور اس میں ہر قسم کی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا بھی بریک ڈاؤن دیا گیا کہ کون سی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس رسپونڈ کر رہی تھیں، کون سی کم کر رہی ہیں، کس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کمپلینٹ سب سے زیادہ ہیں، کیوں یہ جو میونسپل فنکشنز ہیں کیوں نہیں یہ صحیح معنی میں پاکستان میں لوگوں کو سروس ڈلیور کر رہے، گندگی نہیں اٹھا رہے، پانی کے مسئلے، یہ جو سارے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم ہیں. اس سے کیا چیز سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں لوکل گورنمنٹ سسٹم چل ہی نہیں رہا صحیح طرح. اور یہ انشاءاللہ جو ہم اب نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے ہیں، اور اس کی جیسی الیکشن ہوگی، یہ بالکل ایک انقلاب آ جائے گا. کیونکہ وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم گاؤں کی سطح کے اوپر ہے. گاؤں کے لوگ اپنے لوکل نمائندے الیکٹ کریں گے، ڈائریکٹ فنڈ ان لوگوں کو جائے گا، کوئی کسی کے تھرو نہیں جائے گا. ڈائریکٹ جو فنڈ ہوگا ہر سال وہ ڈائریکٹ گاؤں کی سطح پہ جائے گا. گاؤں کے لوگ اپنا فیصلہ کریں گے، اور وہ سب سے بہتر طریقہ ہوگا کہ جو ان کے مسئلے ہیں، میونسپل مسئلے، یعنی کہ جو لوکل گورنمنٹ کے لیول کے مسئلے ہیں، جو بنیادی یہ جو گندگی اٹھانا، جو سیوریج سسٹم، جو پانی کا، یہ ہر دنیا میں لوکل گورنمنٹ مسئلے حل کرتی ہے. دوسری چیز جو بڑے شہر ہیں جس طرح کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، ان کا اپنا اب سسٹم بننا والا ہے جو کہ ہم نئے اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں لے کے آئے ہیں. تو جو اب لاہور ہوگا، کراچی ہوگا، پشاور، جو بڑے شہر ہوں گے، ان کے اپنے الیکشن ہوں گے، ان کی اپنی گورنمنٹ بنے گی. جس طرح کہ ایک صوبے کی گورنمنٹ بنتی ہے، شہروں کی گورنمنٹ بنے گی، جس کے اندر ذمہ داریاں ہوں گی کہ پانی کا مسئلہ کون، اس لوکل گورنمنٹ میں پانی کے مسئلے کون حل کرے گا، کون یہ جو گاربیج کلیکشن ہے، یہ جو گندگی اٹھانا ہے، یہ کون، کس کی ڈیوٹی ہوگی، بجلی جو لوکل ایریاز کے اندر کون مسئلے حل کرے گا. یعنی اس لوگوں کے مسئلے شہر کے اندر حل ہوں گے، جو کہ لندن میں ہوتا ہے اور پیرس میں ہوتا ہے. تو یہ اس سٹیزن پورٹل میں یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم کام نہیں کرتا. اور پھر اوورسیز پاکستانی، یہ اس ملک کا بہت بڑا احساس ہے، اور ان کو بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سٹیزن پورٹل کا اوورسیز پاکستانیوں نے پوری طرح استعمال کیا، اور وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ان کو رسپانس ملے گا وہ مزید اور استعمال کرتے رہیں گے. اور وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے جس طرح کی میں دیکھ رہا تھا، ان مشکلات آتی ہیں، کئی دفعہ پولیس سے آتی ہیں. قبضہ گروپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ بیچارے پلاٹس لیتے ہیں، ان کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں. تو وہ ساری یہ اس جو اوورسیز پاکستانیز کو بھی آج میں کہوں گا کہ اس کا پوری طرح استعمال کریں. ایک اور جگہ جو پرابلم آ رہا ہے پاکستان میں، جو پنجاب میں اور ہر صوبے میں، لیکن خاص طور پہ پنجاب میں اور سندھ میں، وہ یہ ہے کہ لوکل لیول پہ مثلا ایک ڈسٹرکٹ کے اندر کرپشن کہتے ہیں کہ بڑی جو تھانے دار ہے، جو کہ اے سی ہے، اس کی وہ جب کرپشن کرتا ہے تو لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں اس سے. میں آج سب کو کہہ رہا ہوں
کہ اس سٹیزن پورٹل کے اوپر آپ جب بھی آپ کا کوئی اے سی کرپٹ ہو, کوئی ڈی سی پیسے مانگے, کوئی تھانے دار پیسے مانگے, کوئی ایس پی مانگے, اس کے اوپر آپ کے پاس ایک ایسا فورم ہے, فوری طور پہ ہمیں اس کے اوپر کانٹیکٹ کریں. پھر ہمارا کام ہے کہ ان سے ہم جواب طلب کریں. اور جب ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ جواب دہ ہوں گے, اور عام کوئی بھی کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر شہری اس سٹیزن پورٹل پہ آ کے بتا سکتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا, تو تب خود ہی ایک عوام کے پاس پاور ہوگی کہ اگر وہ بے بس نہیں ہوں گے کہ ڈسٹرکٹ میں اگر کچھ تنگ کر رہے ہیں یا دیہات میں اگر ان سے کوئی زیادتی کر رہا ہے, اگر ان سے کوئی پیسے مانگ رہا ہے, رشوت لے رہا ہے, ان کے کام نہیں کر رہا, ان کے پاس یہ فورم ہوگا. تو یہ ابھی 2 سال میں 30 لاکھ لوگوں نے اس کو استعمال کیا, اور میں یہ چاہوں گا کہ اب مزید اس کو اور استعمال کریں, اور ہم اس کو اور بہتر کرتے رہیں گے. اس میں ابھی تک تو زیرو فنڈنگ کے اوپر ہم یہ چلا رہے ہیں, لیکن ہم اس کو اور اسٹرینگتھن کریں گے, کیونکہ یہ بہترین طریقہ ہے شہریوں کو اپنے مسئلے مسائل بیان کرنے کا. اور ہمارے لیے بڑا آسان ہے, میرے لیے ایز پرائم منسٹر بڑا آسان ہے کہ کون سی میری ڈپارٹمنٹس کام کر رہی ہیں, کون سے میرے وزیر کام کر رہے ہیں, کون سے بیوروکریٹس ہیں جو کام صحیح نہیں کر رہے, کس علاقے میں زیادہ مسئلے آ رہے ہیں, اور پھر کون بہتر کام کر رہا ہے, کون ہے, کون سی ڈپارٹمنٹس ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ کون سی جو ہماری منسٹریز ہیں ان کے سب سے کم کمپلینٹس ہیں, بلکہ لوگ ان سے خوش ہیں. تو ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا سزا اور جزا کا نظام دینا. جب ہمیں پتہ چلے گا کہ کون پرفارم کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا, تو یہ ہمارے لیے بھی آسان ہوگا. اور جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں گے. ان کو بھی کس کو پروموشن دینی ہے, کس کو بونسز دینے ہیں, اور کس کو ہم نے نکالنا ہے گورنمنٹ سے, کیونکہ ہم نے ایک نئے سول سروس ریفارمز بھی لے کے آ رہے ہیں. اس کے اندر بھی ہم جب دیکھیں گے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, جو پکڑا گیا اس کی ٹرانسفر نہیں کریں گے کہیں, اس کو کسی اور ڈسٹرکٹ میں نہیں بھیجیں گے, اس کو پھر سروس سے نکالیں گے. اور اس پہ عوام آپ کی ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں پوری اپنی فیڈ بیک دیں. تو جتنا آپ اس پورٹل کو استعمال کریں گے اتنا ہی ہم عوام کو امپاور کریں گے, عوام کے اختیارات بڑھیں گے, وہ ان کی آواز سنی جائے گی, وہ اپنی زندگی بہتر کریں گے, ہماری بیوروکریسی کی سٹینڈرڈز بھی اوپر جائیں گی, اور پھر ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں اور جو ہمارے وزیر ہیں ان کو بھی میرے لیے آسانی ہوگی گیج کرنے کے لیے کہ وہ کیا اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. تو میں آخر میں پھر سے اپنے پی ایم ڈی یو کے جتنے بھی بڑے جنونی ہمارے یوتھ بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے, میں آج آخر میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.